कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर मरवा। आपने एक नन्ही गुड़िया को नई जिंदगी दी है। बहुत ही मुश्किल सर्जरी को आपने नहायत काबिलियत और महारत से सर अंजाम दिया है। मुझे फ़ख्र है आप पर। बहुत ही कम लोग थोड़े अरसे में कामयाब होते हैं और आपने तो 3 माह में इस अस्पताल में जो जगह बनाई है वो आज तक कोई नहीं बना सका। डॉक्टर फरकान हमीद इसे दाद दे रहे थे। आज इसने बहुत ही मुश्किल हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नहायत ही अहसन तरीके से सर अंजाम दिया था और एक नन्ही 6 साल की परी को नई जिंदगी का सबब बनी थी। शुक्रिया सर, ये आपकी मुझ पर एतमाद का नतीजा है और अल्लाह का करम है बहुत मुझ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन और मेरे शोहर की दुआओं की वजह से आज ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है और मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। वो कदरे खुद एतमादी से बोली। ठीक है, आप जाएं और आपकी 2 माह की छुट्टी मंजूर कर दी गई है। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। वो शुक्रिया अदा करते हुए कमरे से बाहर चली आई। सफ़ेद कोट पहने, मुंह पर मास्क लगाए, गले में स्टेथोस्कोप पहने वो बेहद दिलकश लग रही थी। आंखों में एक ऐसी चमक के देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। 3 माह के कम अरसे में वो बेहद कामयाब हार्ट स्पेशलिस्ट बन चुकी थी। आज वो इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी जिसे वो सिर्फ ख्वाबों में ही देखती थी। मैम, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। डॉक्टर इशाल और अजलान साहब आपका आपके कमरे में इंतजार कर रहे हैं। नर्स ने इसे कॉरिडोर में ही रोक कर कहा। ओ हाँ, मुझे आज जल्दी जाना था। और सुनो, मैं अपने तमाम केसेस की फाइल सर को दे चुकी हूँ, आप देख लेना। वो इसे ताकीद करके जाने लगी। मैम, मतलब आपकी छुट्टी मंजूर हो गई? इसने कदरे हैरत से पूछा। हाँ, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई, वो खुशी से बोली। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आमीन। वो ये कहकर वहां से चली गई। हाय, आज तो तू गई काम से मरवा। वो खुद कलामी करते हुए अपने कमरे तक पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहाँ? वो अनजान बनते हुए अंदर आई। वालेकुम अस्सलाम। इशाल और अजलान ने यक जुबान जवाब दिया। यार, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे पिछले 1.5 घंटे से। अजलान इसे घड़ी दिखाकर बोला। सॉरी, दरअसल आप तो जानते हैं आज एक बहुत अहम सर्जरी थी और छुट्टी की मंजूरी भी तो ले रही थी, इसलिए देर हो गई। वो कोट उतार कर कुर्सी पर रखते हुए बोली। तो मैडम, अब आगे का क्या प्रोग्राम है आपका, चलें क्या? इशाल कदरे उकताए लहजे में बोली। तुम्हें छुट्टी मिल गई क्या? इसने हैरत से पूछा। हाँ, मुझे तो बआसानी मिल गई, वो खुशी से बोली। यही तो एक अच्छा पॉइंट है तुम न्यूरोलॉजिस्ट का, बआसानी छुट्टी ले लेते हो। हमें देखो जरा, वो भी उकताए हुए लहजे में बोली। ईशान का फोन बजा। फोन सुनने के बाद वो दोनों से मुखातिब हुई। रोहान आ गए हैं, मैं इनके साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, तुम दोनों इकट्ठे चले जाना। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। अरे सनम बेवफा, रुको, मरवा ने जोरदार कहकहे के साथ कहा। इसके जाने के बाद मरवा ने हाथ धोए और बैग उठाकर अजलान के साथ पार्किंग में आ गई। मरवा ड्राइविंग सीट पर बैठने लगी। अजलान इसकी हरकत देखकर बोला। तुम क्यों ड्राइव करोगी, मुझे ड्राइव करने दो। नहीं, आज मैं ड्राइव करूंगी। ये कहकर मरवा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। सुने, वो जो शाहजेब की रिहाई के लिए दरख्वास्त दी थी अदालत में, इसका क्या बना? इसने रास्ते में पूछा। आज सुबह में रहा हो जाना था उसने। अजलान ने फोन स्क्रीन देखते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हिकमत आंटी की तबीयत संभल जाएगी। मरवा खुशी से बोली। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपनी कंप्लेन वापस ली, वरना तो वो बंदा इस काबिल नहीं है कि उसे रिहा करवाया जाए या इसके साथ कोई भी नरमी बरती जाए। अजलान गुस्से से बोला। ओके, जस्ट लीव इट। वैसे कल गुड़िया और उमैर, समीर और नूर की मंगनी पर कितना मजा आया था, लेकिन एक बात है, आप बिल्कुल कोजे लग रहे थे। फिर इसका मूड ठीक करने के लिए शरारत से बोली। और तुम तो बिल्कुल मेरी ही कोजी लग रही थी। अजलान ने शरारत से मरवा को आंख मार कर कहा। वो इसकी इस हरकत पर हंसी। वैसे कल के फंक्शन और कल के बारे में क्या सोचा है तुमने? अजलान ने 15 मिनट से जारी खामोशी तोड़ी। कुछ भी नहीं, बस अभी शॉपिंग करके घर जाकर सो जाऊंगी। सुबह 9 बजे अस्पताल में एक इम्पोर्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वहां जाना है।
और शाम को हमारी मेहंदी का फंक्शन है। वो मज़े से बोली। यार तुम कितनी बोरिंग लड़की हो, लड़कियां तो इतना खुश हो जाती हैं अपनी शादी के फंक्शंस को लेकर। वो सर्द लहजे में बोला। आप जानते हैं मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा करियर, ये मेरी जॉब, मेरी पर्सनल लाइफ से पहले है। मरवा ने जवाब दिया। हाँ जानता हूँ, पिछले 6 सालों में तुमने कभी मुझे खुद कॉल नहीं की। 5 साल की पढ़ाई के दौरान तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं थी। वो तो शुक्र है कि अमेरिका में स्पेशलाइजेशन के 1 साल के दौरान तुम्हें याद आया कि तुम्हारा कोई शोहर भी है और तुमने मुझसे बात करना तो शुरू की। लेकिन यार जब तुम मेरे घर आओगी तो ऐसा मत करना मेरे साथ, ओके? वो लगातार बोली जा रहा था। हाँ ये थोड़ा मुश्किल काम है, मैं कोशिश करूंगी। मरवा ड्राइव करते हुए बोली। वादा? अजलान ने अपना हाथ मरवा की तरफ बढ़ाकर कहा। पक्का वादा? मरवा ने इसका हाथ जोर से थाम कर कहा। मैम आपके कहने पर हमने आपकी मरीजा हिकमत खान की दवाइयाँ बदल दी हैं। नर्स ने चेयर पर बैठी डॉक्टर को मुखातिब करके कहा। पिछले 6 साल में उसके अंदर काफ़ी तब्दीलियां आ गई थीं। खामोशी और मुस्तकिल मिजाजी इसकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में अजीब सी बेरौनकी बस चुकी थी। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। इसकी बात सुनकर नर्स वहां से जा चुकी थी। इससे 3 महीने पहले की बात याद आ गई थी। सर मुझ पर यकीन करें, मैं ये केस हैंडल कर सकती हूँ, वह अपने सीनियर डॉक्टर को कह रही थी। देखिए आप एक नातजुर्बाकार और नई डॉक्टर हैं, हम आपको ये केस नहीं दे सकते। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सर आप प्लीज़ एक बार मेरी काबिलियत को आजमा कर तो देखें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। वो अभी पुरउम्मीद थी। नहीं मतलब नहीं मिस महानूर, अल्लाह दिता। इनका इनकार बरकरार था। सर सिर्फ एक बार, वो फिर भी बाजिद थी। देखिए केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगी। अभी आपको यहाँ आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। हिकमत खान के केस में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्होंने तफसील बताई। सर मैं कर सकती हूँ, मैं अपना दिन रात एक करके इस केस पर काम करूँगी और मैं हिकमत खान को बिल्कुल ठीक कर दूँगी। वो खासी पुरउम्मीद थी। ठीक है मैं आपको ये केस दे दूँगा। उन्होंने हामी भर ली। आज 3 माह हो चुके थे और वो हिकमत खान का केस हैंडल कर रही थी, जो सख्त सदमे से गुजर रही थी। सिर्फ आपकी मोहब्बत में ये सब कर रही हूँ मैं साईं। जानती हूँ कि आपके लिए क्या मायने रखती हैं हिकमत आंटी। आप उन्हें इस हाल में कैसे देख सकते हैं? मुझे आपसे बहुत से शिकवे हैं, बहुत सी शिकायतें हैं। मैंने पिछले 10 सालों से आपसे मोहब्बत की है, मगर आपने कभी मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से नहीं देखा। आपने तो इस लड़की से मोहब्बत की है, उसे अपना बनाना चाहा है, जो आपकी कभी थी ही नहीं और ना ही हो सकती है। वो रो रही थी, वो इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी, वो भी एक ऐसे शख्स के जिसने उसे कभी चाहा ही नहीं था, बल्कि वो तो किसी और को चाहता था। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। हिकमत बेगम अंदर आई। रो क्यों रही हो माही बेटा? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। नहीं आंटी मैं नहीं रो रही, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। अरे अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी क्या? हिकमत बेगम ने प्यार भरे लहजे में पूछा। नहीं वो बस अम्मा अब्बा की याद आ गई और कुछ नहीं, उसने नहायत सफाई से झूठ बोल दिया। अच्छा तुम अभी मेरे साथ हवेली चलो, हिकमत बेगम ने इससे पूछा। नहीं आंटी मैं नहीं जा सकती, इसने साफ इनकार करना चाहा। देखो मैं तुम्हें लेने आई हूँ और तुम चलोगी मेरे साथ, मैं कोई नहीं सुनूंगी ना माही, वो इसरार कर रही थी। मगर क्यों आंटी? वो इनके मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखकर बोली। शाहजेब आने वाला है आज, वो खुशी से बोली। महानूर का चेहरा बेतासुर था। तुमने मेरा इलाज किया है माही, और वो इलाज इस तरह नहीं था जैसे कोई डॉक्टर करती है। तुम मुझे बिल्कुल मेरी बेटी लगी, मैं तुम्हारी आंखों में शाहजेब का चेहरा देख सकती हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में इसके लिए मोहब्बत देख चुकी हूँ। इनकी बात सुनकर वो अपना चेहरा झुका गई। मैं दवाइयों की वजह से नहीं, मैं तुम्हारी प्यार, अपनायत और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ठीक हुई हूँ। मैं दोबारा से इसलिए जी उठी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी निगाहों में शाहजेब को देखा है। मेरे साथ चलो। वह इसका हाथ बड़े मान से पकड़कर ये तमाम बातें कर रही थी। ठीक है मैं चलूंगी आपके साथ। ये कहते ही साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर महानूर ने अपना बैग उठाया और हिकमत बेगम के साथ हवेली रवाना हो गई। उफ अजलान, मैं आपको कोई 10 ड्रेसेस दिखा चुकी हूँ, मगर आपको कोई पसंद ही नहीं आया।
کاش کہ ماما اور امی دونوں بارات اور ولیمے کی ڈریسز کے ساتھ مہندی کا بھی لے لیتی۔ مجھے کیوں اس جھنجٹ میں ڈال دیا ہے؟ مروہ کوئی 10-12 ڈریسز اذلان کو دکھانے کے بعد تنگ آ کر بولی۔ بارات اور ولیمے کی شاپنگ مسز حیدر، مسز رحمان اور مسز ملک تینوں اکٹھے کر گئی تھیں۔ وہ مروہ کی بات سن کر ہنس دیا۔ امی تو کرنا چاہ رہی تھی مگر میں نے ہی منع کر دیا۔ اب تو یقین ہو گیا ہے کہ مسز اذلان حیدر صرف مریض ہی دیکھ سکتی ہیں، کپڑے پسند نہیں کر سکتی۔ وہ اسے مزید چھیڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، نہیں کرنی مجھے کوئی شاپنگ، وہ خفا انداز میں بولی اور بوتیک سے باہر نکلنے لگی۔ رکو مروہ، اس نے مروہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں ڈریس، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اورنج کلر کی شرٹ اور سی گرین کلر کا شرارہ تھا۔ میری جان کے لیے، وہ اسے ڈریس تھما کر خوشی سے بولا۔ واؤ بہت پیارا ہے، وہ شرٹ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں مگر میری جان سے کم، وہ شرارت سے بولا۔ اچھا رکے میں آپ کے لیے اس کا میچنگ لے کر آتی ہوں۔ وہ اذلان کے لیے ڈریس لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب مروہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں اورنج کلر کی شیروانی تھی۔ یہ لیں، دی بیسٹ کمبو ایور، اس نے شیروانی اذلان کے ہاتھ میں پکڑائی۔ کوئی شک نہیں اس میں، ویسے مجھے امید نہیں تھی تمہاری پسند اتنی اچھی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں بھول رہے ہیں، آپ بھی میری ہی پسند ہیں، وہ اسے کرارا جواب دے گئی۔ مبارک ہو، تمہاری سزا میں 5 سال رہتے ہی تمہیں رہا کروا دیا گیا ہے اور تمہیں معافی دے دی گئی ہے، حوالدار نے شاہ زیب کو رہا کرتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، وہ یہ کہہ کر جیل کی حدود سے باہر آ گیا۔ اس کی سماعتوں میں آج بھی عدالت میں جج کے فیصلے کی آواز گونج رہی تھی۔ تمہاری اس گھٹیا حرکت، یعنی لڑکی کو زبردستی حبسِ بے جا میں رکھنے کے جرم میں عدالت تمہیں 11 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ وہ آج 6 سال کے بعد جیل سے باہر کی دنیا دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 6 سالوں میں اسے کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ میرے بدلے کا وقت آ گیا ہے، دیکھنا تم اذلان حیدر، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا۔ 6 سالوں میں اس نے اپنے دل میں جلتی ہوئی اس بدلے کی آگ کو اور بھی بڑھا لیا تھا۔ 6 سالوں میں گزرا ہوا ہر پل، ہر لمحہ اس کے دل میں اذلان کے لیے نفرت کو مزید گہرا اور شدید کر گیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں پیدل چل رہا تھا۔ وہ حویلی میں آ کر کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آخر کیوں ہوتی ہے اس شخص سے ہی محبت جو ہمارا ہوتا ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کتنی عجیب چیز ہے یہ محبت، جس سے ہوتی ہے وہ قدر ہی نہیں کرتا۔ ابا آپ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ آپ تو جانتے بھی نہیں میں کتنی اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ اٹھی اور بیگ سے شاہ زیب کی تصویر نکالی۔ اگر آپ جان جائیں نا سائیں مجھے کتنی محبت ہے آپ سے اور کس قدر چاہتی ہوں میں آپ کو، تو قسم سے آپ رو پڑیں گے۔ آپ کی ایک ایک بات یاد ہے مجھے۔ کاش آپ میری محبت پہچان جائیں اور میرے اس طرح تڑپتے ہوئے دل کو قرار دے دیں۔ حکمت بیگم اس کے کمرے کے باہر کھڑی اس کی تمام خود کلامی سن رہی تھیں۔ فکر مت کرو، میں تمہاری ہر تکلیف کا ازالہ کروں گی ماہی، میں تمہیں تمہاری محبت دلواؤں گی۔ میں نے دیکھا ہے درباروں پر جا کر میرے بیٹے کے نام کی منت مانتے ہوئے، ہر دعا میں اس کا نام لیتے ہوئے، اس کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر روتے ہوئے، میں نے تمہیں اس کے لیے پل پل لمحہ لمحہ تڑپتے دیکھا ہے۔ ماہی میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ تمہیں تمہاری منزل، تمہاری محبت دلوا کر ہی رہوں گی۔ بس آ جانے دو ایک بار شاہ زیب کو، پھر کبھی تم اس سے دور نہیں جانے دوں گی ماہی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حکمت بیگم نے ماہنور کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ بھی باہر کھڑی رو رہی تھیں۔ وہ دونوں شاپنگ مال سے باہر نکلے اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ آپ گاڑی میں یہ سامان رکھیں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ مروہ شاپنگ بیگز اذلان کے ہاتھ میں تھما کر جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ وہ شاپنگ بیگ پکڑتے ہوئے بولا نا بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں، آپ بیٹھیں گاڑی میں، وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ ارے رکو تو، وہ کہتا رہ گیا مگر وہ سنی انسنی کر کے چلی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ شاہ زیب بھی اسی شاپنگ مال میں ہی تھا جہاں اذلان اور مروہ شاپنگ کر رہے تھے۔ وہ حکمت بیگم کے لیے کچھ خریدنے آیا تھا۔ اتفاق سے شاہ زیب نے اذلان اور مروہ کو وہاں دیکھ لیا تھا۔
اس نے اذلان کو مروہ کے ساتھ دیکھ کر کیسے برداشت کیا یہ وہی جانتا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا اذلان گاڑی کے پاس اکیلا ہے تو اس نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنا ریوالور نکالا اور اذلان کو شوٹ کرنے کے لیے نشانہ باندھ کر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے ریوالور سے نکلی اور اذلان کی طرف تیزی سے بڑھی۔ اب بچ کر دکھاؤ، تم بولا تھا کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ لو ہو گئی شروعات میرے بدلے کی۔ وہ مسکرایا۔ مروہ جیسے ہی شاپنگ مال سے باہر آئی اور اذلان کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے دیکھا کہ دور کھڑے ایک شخص نے اذلان پر نشانہ لگایا ہوا ہے۔ وہ فوراً اذلان کی طرف دوڑی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک شاپنگ بیگ بھی گر گیا۔ وہ اس شخص کو پہچانتی تھی، وہ کوئی اور نہیں شاہ زیب خان تھا۔ مروہ اذلان کے سامنے آ گئی اور گولی مروہ کی بازو میں لگ گئی۔ شاہ زیب مروہ کو گولی لگتے دیکھ حواس باختا ہو کر وہاں سے بھاگ گیا، مگر اذلان اسے دیکھ چکا تھا۔ مروہ زمین پر گر گئی تھی۔ مروہ یہ کیا کیا یار تم نے؟ کیوں آئی تم میرے سامنے؟ لگنے دیتی مجھے گولی۔ وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دیر کیے بغیر مروہ کو گاڑی میں ڈالا۔ ڈونٹ بی سو پینک، کچھ نہیں ہوا مجھے اذلان۔ اور مروہ کے ہوتے ہوئے اس کے اذلان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ چوٹ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کتنی عجیب لڑکی ہو یار، درد میں بھی مسکرا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مروہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آخر بیوی کس کی ہوں؟ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ اذلان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی ہسپتال کی جانب لے گیا۔ پٹی کر دی ہے ہم نے میم کی سر، آپ پلیز یہ انجیکشن لا دیں۔ نرس مروہ کی پٹی کر کے کمرے کے باہر کھڑے اذلان سے مخاطب ہوئی، اور آپ اتنا مت گھبرائیں، گولی صرف چھو کر نکلی ہے اور زخم بھی زیادہ گہرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں، آپ مروہ کا خیال رکھنا۔ وہ پرچی پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ نرس مروہ کے کمرے میں آئی تو مروہ چیئر پر سکون سے بیٹھی تھی۔ میم آپ کو اب درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ بتاؤ اذلان کہاں ہے؟ مروہ جانتی تھی کہ اذلان پریشان ہوگا، اس لیے وہ اسے اپنے پاس دیکھنا چاہ رہی تھی۔ میم وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ نرس یہ کہہ کر باہر چلے گئی۔ مروہ وہیں چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو مروہ نے آنکھیں کھول لیں۔ تم یہاں؟ مروہ نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپا اور کھڑی ہو گئی۔ مروہ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ وہ اس کی پلاسٹر کی مدد سے گلے میں لٹکی بازو دیکھ کر بولا، آئی ایم سوری، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، میں تو اذلان کو مارنا چاہتا تھا۔ اسے مروہ کے چوٹ لگنے سے دکھ ہوا۔ تم شاید بھول رہے ہو، تم نے جس پر حملہ کیا، جسے مارنے کی کوشش کی، وہ میرا شوہر ہے، میری محبت ہے۔ آئندہ ان کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت، سمجھے تم؟ وہ اسے غصے سے دیکھ کر بولی، مروہ میں جانتا ہوں تم اذلان سے نہیں مجھ سے محبت کرتی ہو، تم اس سے ڈرتی ہو بس۔ ہم ابھی بھی ایک ہو سکتے ہیں اگر تم اذلان سے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے آگے کچھ بول پاتا، مروہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنے کی؟ ٹھیک کہتے ہیں اذلان، تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ نرمی برتی جائے۔ وہ بہت غصے میں آ گئی تھی۔ تو کیوں کی تم نے میرے ساتھ نرمی؟ سڑنے دیتی مجھے جیل میں، کیوں رہائی دلوائی مجھے تم نے؟ بولو، جواب دو۔ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے بولا، حکمت آنٹی کی وجہ سے، مجھ سے ان کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے تمہیں رہا کروا دیا میں نے۔ اور کوئی بھی ہے جس کی وجہ سے میں نے رہا کروا دیا تمہیں؟ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ اور وہ کوئی تم ہی ہو، میں جانتا ہوں مروہ۔ وہ اپنی ڈٹائی پر قائم رہا۔ جسٹ شٹ اپ، اس سے آگے ایک بھی لفظ بولا نا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گی، سمجھے تم؟ پاگل ہے ماہنور جو تم سے پیار کرتی ہے۔ وہ غصے میں سچ بول گئی۔ کون ماہنور؟ وہ اس کی نگاہوں کی طرف دیکھ کر بولا، ڈاکٹر ماہنور اللہ دتا، جو تمہیں پاگلوں کی طرح چاہتی ہے، عشق کرتی ہے تم سے، اس کی آنکھوں میں تمہاری صورت نظر آتی ہے، جو تمہاری رہائی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، یہاں تک کہ وہ میرے پیروں میں بھی گر گئی، مگر میں تمہاری طرح گری ہوئی نہیں ہوں، جذبات اور احساسات کی قدر کرنا جانتی ہوں۔ تم جیسا شخص کیا جانے محبت کے معنی، وہ تو اپنی ساری زندگی میری غلامی میں گزارنے کو تیار تھی،
صرف تمہاری رہائی کے لیے، مگر تم جیسا بے حس انسان کیسے سمجھ سکتا ہے یہ سب؟ وہ کہتی چلی گئی اور شاہ زیب چپ چاپ یہ سب سنتا رہ گیا۔ مگر میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی اس بات پر مروہ کو انتہا کا غصہ آیا۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں کسی کی بیوی ہوں سمجھے تم، اور تمہیں جو ایک لڑکی پاگل پیار کرتی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی قدر کرو، نہیں تو اکیلے رہ جاؤ گے تم۔ اس نے اس کا گریبان چھوڑا۔ مگر میں تمہیں نہیں بھول سکتا، وہ ابھی بھی خوش فہمی دل میں لیے تھا۔ اگر تم مجھے اس طرح حاصل کر بھی لو تو تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گی؟ بولو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ چپ رہا۔ جاؤ یہاں سے اور کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر یہ سوچنا کہ مروہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے تو ماہ نور کا کیا قصور ہے؟ اس کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تم کیوں اس کے پیار کی قدر نہیں کر لیتے؟ کیوں نہیں اسے اپناتے؟ ایک بار اس کے بارے میں سوچ کر تو دیکھو، شاید تمہیں اس کی محبت، اس کی اس چاہت کی قدر ہو جائے جو وہ تم سے پچھلے 10 سالوں سے کرتی ہے۔ مروہ اسے ماہ نور کے ساتھ کی گئی تمام بات چیت بتا چکی تھی۔ وہ اس کی تمام بات سن کر وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مروہ کرسی پر گرتے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اس شخص کے دل میں ماہ نور کے لیے محبت ڈال دے۔ اس کے لبوں اور دل میں بس یہی دعا تھی۔ رحمان، تمام تر تیاریاں آپ نے خود ایک بار دیکھ لی ہیں کل کے فنکشن کی؟ میں اپنی بیٹی کی شادی میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی برداشت نہیں کروں گی۔ مسز رحمان نے رحمان حبیب کو چائے دیتے ہوئے کہا، جو ابھی ابھی عمیر اور سمیر کے ساتھ کل کے فنکشن کے تمام انتظامات کروا کر آ رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے ان تمام انتظامات دیکھ لیے ہیں۔ پھول والا کل صبح آ جائے گا، کیٹرنگ والے کو بھی آرڈر دے دیا ہے، سٹیج لان میں بن گیا ہے، اور باقی ساری چیزیں آپ عمیر سے پوچھ لیجئے گا۔ مسٹر رحمان چائے پینے لگ گئے۔ عمیر، تم نے مہمانوں کی لسٹ میں دیے گئے تمام لوگوں کے گھر کارڈ دے دیے تھے کیا؟ مسز رحمان نے قدرے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ماما، دے دیے تھے، عمیر تسلی سے بولا۔ نور کے ساتھ جا کر مہندی والی اور بیوٹی پارلر والی کو گھر آنے کا بول دیا تھا۔ مسز رحمان ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیل سے پوچھ رہی تھیں۔ جی ماما، آپ فکر نہ کریں، سب ہو گیا ہے، بس اب آپ آرام کریں۔ عمیر مسز رحمان کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ کل رحمان ہاؤس میں اشال، مروہ، روحان اور ازلان کی مہندی ہونی تھی، جس کے انتظامات کو لے کر مسز رحمان قدرے فکر مند تھیں، کیونکہ یہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی اور شادی بھی ان کی لاڈلی بیٹی کی تھی، تو وہ کسی قسم کی کمی کیسے چھوڑ سکتی تھیں؟ انہیں ایک ایک چیز کی فکر تھی، ڈیکوریشن سے لے کر مروہ کے کپڑوں اور جیولری تک۔ عمیر اور رحمان انہیں پرسکون ہونے کو کہہ رہے تھے۔ عمیر اور نور دونوں نے شادی کے انتظامات کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی اپنی جابز سے چھٹی لے لی تھی، جبکہ مروہ نے آج چھٹی لی تھی۔ مروہ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ازلان، روحان اور ایک حوالدار اندر کمرے میں داخل ہوا۔ مروہ، رپورٹ لکھواؤ تم اس گھٹیا شخص کے خلاف، ابھی کے ابھی۔ ازلان شدید غصے میں تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ انجان بن کر بولی۔ وہی جس نے تمہیں گولی ماری، تمہیں تکلیف دی، وہی شاہ۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، مروہ نے ٹوک دیا۔ روحان بھائی، کچھ نہیں، وہ دراصل ہم شاپنگ کرنے گئے تھے تو ازلان مال میں کوئی چیز لینا بھول گئے اور مجھے گاڑی کے پاس چھوڑ گئے۔ میں گاڑی کا لاک کھول کر بیٹھنے ہی لگی کہ مجھے لگا میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں اپنی گن نکال رہی تھی جو گاڑی میں پڑی تھی، مگر گن سیٹ کے نیچے چلی گئی۔ گن لوڈ تھی۔ گن اٹھاتے ہوئے مجھ سے غلطی سے ٹریگر دب گیا اور گولی میرے بازو میں لگ گئی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ تمام تر قصہ ہی بدل گئی۔ ازلان اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، اگر آپ یہی کہہ رہی ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ اب آپ گھر جائیں اور آرام کریں۔ ازلان، بھابھی کو گھر لے جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر حوالدار کے ساتھ باہر چلا گیا۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے خود کو مروہ؟ کیوں اس شخص کو بچا رہی ہو؟ تم بھی جانتی ہو کہ تم نے سب جھوٹ بولا ہے۔ ازلان روحان کے جاتے ہی مروہ پر برس پڑا۔ میری بات سنیں ازلان۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر ازلان نے بولنا شروع کر دیا۔ تم کیوں کرتی ہو ایسا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ ازلان، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، معمولی سا زخم ہے، جلدی سے بھر جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور جہاں تک بات رہی شاہ زیب کی، مجھے لگتا ہے ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے سدھرنے کا۔ وہ ازلان کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔
ایسے شخص کبھی نہیں سدھرتے، تم پھر سے وہی غلطی کر رہی ہو مروہ جو تم نے پہلے کی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر بولا، اذلان نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاہ زیب سدھرے گا، اسے بھی کسی کی محبت سدھارے گی جیسے کہ آپ سدھر گئے۔ اذلان کو مروہ کا شاہ زیب اور اس کا موازنہ کرنا اچھا نہ لگا۔ وہ طیش میں آ گیا، مروہ کی طرف بڑھا اور مروہ کو دونوں بازوؤں سے زور سے پکڑ لیا۔ دائیں بازو پر اسی جگہ سے پکڑا جہاں اسے گولی لگی تھی۔ مروہ کو درد ہوا اور درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان چھوڑیں مجھے، وہ اذلان کی اس حرکت کو دیکھ کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس 2 ٹکے کے شخص کے ساتھ میرا موازنہ کرنے کی؟ جو کچھ بھی تھا میرا ماضی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، سمجھی تم؟ غصے میں اذلان کچھ بھی کر سکتا تھا اور یہ بات مروہ کو معلوم تھی، مگر پچھلے 6 سالوں میں آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا اسے ایسے غصے میں۔ اذلان پلیز چھوڑیں مجھے، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی شاہ زیب کو ایک موقع ملنا چاہیے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوئی، مجھ سے بھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اذلان نے اس کی بات کاٹی، تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ مجھے معاف کر کے تم نے غلطی کی؟ مروہ کے زخم سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا مگر اذلان کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کر پاتی، اذلان نے اس کے گال پر زوردار تمانچہ مارا اور وہ دور جا گری۔ خبردار، جو آئندہ اس غلیظ شخص کا نام اپنی زبان سے لیا ہو یا اس شخص کے بارے میں کوئی بات کی تم نے، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذلان کا غصہ مزید بڑھا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں اذلان، آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے اسی حالت میں بھاگ گئی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا، زخم سے خون بہہ کر زمین پر گر رہا تھا، اس کا گال لال ہو چکا تھا اور اس پر اذلان کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے، مگر اسے کہاں ہوش تھی، وہ تو بس روئے جا رہی تھی اور بھاگی جا رہی تھی۔ اذلان اس کے پیچھے کمرے سے نکلا، اسے ہسپتال میں ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ جب اذلان پارکنگ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ مروہ گاڑی لے کر وہاں سے چلی گئی ہے۔ یا خدا، اس لڑکی کی حفاظت کرنا، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ وہاں کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گیا، ٹیکسی والے کو مروہ کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا بولا۔ مروہ زخمی دائیں بازو سے گاڑی چلا رہی تھی، درد کی شدت بہت تھی مگر درد اسے گولی کے زخم پر نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس زخم پر ہو رہا تھا جو اسے اذلان نے دیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اذلان اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور بہت تیز ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ مروہ کی باتوں میں سوچ رہا تھا، کیا سچ میں بھول سکتا ہوں مروہ کو کبھی؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ عشق محبت کرنے والے اکثر پاگل ہو جاتے ہیں، ایسی آگ میں جلنے والے اکثر پاگل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مروہ، میں تمہیں بھول جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میں جان گیا ہوں تم میری قسمت میں نہیں ہو۔ جہاں تک بات ہے ماہ نور کو اپنانے کی، یہ میں کبھی نہیں کروں گا، میں تنہا رہوں گا۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ رہا ہونے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا بلکہ ہسپتال سے سیدھا ایک ویران سی جگہ پر آ گیا تھا جہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دل پر جبر کروں گا، تجھے بھلا دوں گا، مروں گا خود بھی، تجھے بھی کڑی سزا دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں مروہ کو بھول جانے کا تہیہ کر کے اب اپنی ماں سے ملنے اپنی حویلی جا رہا تھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اپنی نئی زندگی میں قدم رکھنے جا رہا تھا۔ مروہ تیزی سے ڈرائیو کرتی گھر پہنچ گئی، گاڑی سے اتری اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مروہ اپنی شاپنگ تو دکھاؤ، اشال اسے تیزی سے جاتے دیکھ کر کہنے لگی، مگر مروہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹیکسی مروہ کے گھر کے باہر آ کر رکی، شکر ہے یہ لڑکی گھر تو پہنچی۔ اذلان گھر کے اندر نہیں گیا بلکہ وہ مسلسل مروہ کے فون پر کالز اور میسیجز کرتا رہا۔ مروہ نے کمرے میں آتے ہی کمرہ لاک کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زخم تیرے ہاتھوں سے جو بھی ملے، ہمیں کوئی طبیب دوا نہ کر سکا پھر ان کی۔ اذلان، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ اسکم کے زخم سے خون بہنا تو بند ہو گیا تھا مگر اس کے کپڑوں پر قدرے خون جمع ہوا تھا، پر اسے ہوش کہاں تھا، اسے اذلان پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے وہاں سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی۔ وہاں شیشے میں اسے اذلان کا خود پر ہاتھ اٹھانے والا منظر نظر آنے لگا۔ اس نے گلدان اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مارا تو شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔
پھر اس نے روتے ہوئے تمام چیزیں زور سے ہاتھ مار کر نیچے گرا دی۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ مروہ کے کمرے کی طرف آئے اور دروازہ کھولنے کا کہنے لگے، مگر مروہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ سب جائیں یہاں سے۔ مسٹر رحمان، مسز رحمان، اشال، نور اور عمیر کو بند دروازے سے مروہ کی آواز سنائی تھی۔ مگر گڑیا ایک بار دروازہ تو کھولو، مسٹر رحمان نے پیار سے کہا۔ مروہ یار دروازہ کھولو اور اسے پریشان مت کرو پلیز۔ اشال بھی بولی، ماما کی جان دروازہ کھولو، مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ یہ الفاظ مسز رحمان کی تھی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سب اندر آئے۔ اس کے کمرے کا حال دیکھ کر سب شوق رہ گئے۔ آپ ٹھیک ہو گڑیا؟ مسٹر رحمان اس کی طرف بڑھی۔ اور یہ کیا ہوا؟ اس کے گلے میں لٹکا پلاسٹر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ کچھ نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں، وہ مرے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ زخم ذرا دکھاؤ مجھے۔ اشال اس کی طرف بڑھی۔ عمیر اور مسٹر رحمان کمرے سے باہر چلے گئے۔ اشال نے مروہ کے زخم پر سے پٹی ہٹائی جو خون سے بالکل تر ہو چکی تھی۔ ارے یہ تو گولی کا زخم ہے۔ مری بتاؤ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی ڈاکٹر تھی اس لیے فوراً پہچان گئی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ جھوٹ بول گئی۔ نور فرسٹ ایڈ باکس لائی تو اشال نے دوبارہ اس کی پٹی کر دی۔ تمہیں اب آرام کر لینا چاہیے کیونکہ میں جانتی ہوں تم نہیں بتاؤ گی کیا ہوا ہے۔ مروہ کو بیڈ پر لٹا کر مسز رحمان، اشال اور نور کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹ کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے مروہ سے کوئی سوال پوچھ کر اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر بعد مسز رحمان واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ہلدی والے دودھ کا گلاس اور کچھ دوائیں تھیں جو اشال نے بھجوائی تھیں۔ مسز رحمان نے مروہ کو زبردستی دوائیں کھلا کر دودھ پلایا اور سونے کو کہہ دیا، مگر اسے نیند کہاں آنی تھی۔ آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو، آپ بہت برے ہیں اذلان، بہت برے۔ وہ یہ بڑبڑاتے ہوئے آخرکار نیند کی وادی میں اتر ہی گئی۔ اذلان وہاں سے سیدھا گھر آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مسلسل مروہ کو کال کر رہا تھا۔ پہلے تو مروہ نے کال نہیں اٹھائی اور میسیجز کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا فون بند آنے لگا۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ جانتا بھی ہوں کہ وہ کتنی حساس ہے، پھر بھی وہ خود کو کوس رہا تھا۔ سوری یار، میں غصے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کرتا۔ جانتی ہو تم تو اچھی طرح غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے میں نے، مگر میں تمہیں منا لوں گا، بس تم کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ اس کے ذہن میں عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ ابھی کے ابھی مروہ کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر کل مہندی کا فنکشن تھا اور مسز حیدر نے اسے اور روحان کو سختی سے منع کیا تھا کہ دونوں رحمان ہاؤس نہیں جائیں گے۔ ہیلو ایشی، السلام علیکم، کیسی ہو؟ اس نے اشال کو فون کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، میں بالکل ٹھیک، وہ تسلی سے بولی۔ مروہ کیسی ہے؟ وہ تشویش سے بولا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، آپ تو اس کے ساتھ تھے تو یہ بتائیں اسے گولی کیسے لگی اور وہ اتنا غصہ کیوں ہے، آپ تو جانتے ہوں گے۔ اشال نے جواب دیا اور ساتھ میں مروہ کی حالت اور اس کے کمرے کا حال بھی بتا دیا۔ اذلان نے اسے تمام بات بتا دی سوائے اس تھپڑ کے جو اس نے مروہ کو مارا تھا۔ بھائی مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مروہ ایسا کر سکتی ہے، ضرور کوئی ایسی بات ہے جو آپ بھی نہیں جانتے۔ ایشان تمام تر تفصیل سننے کے بعد بولی، ہاں ہو سکتا ہے وہ انجان سا بن گیا۔ تم میری مروہ سے بات کروا سکتی ہو کیا؟ وہ مروہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں وہ جاگ رہی ہے یا نہیں، میں نے اسے نیند کی گولی بھی دی تھی تو ہو سکتا ہے وہ سو گئی ہو۔ اشال مروہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آج اشال، مسٹر اور مسز ملک نے رات کو رحمان ہاؤس میں رکنا تھا۔ ٹھیک ہے جلدی بتاؤ مجھے۔ اذلان بے حد بے چین تھا۔ اشال نے مروہ کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور مروہ کے بیڈ کی جانب بڑھی جہاں مروہ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان نمایاں تھے۔ اسے سوتا پا کر اشال وہاں سے باہر نکل آئی۔ بھائی وہ تو شاید روتے ہوئے سو گئی ہے، چلو ٹھیک ہے تم بھی اب آرام کر لو، کل بہت بڑا دن ہے، فریش لگو گی۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بہت زیادہ دل دکھا دیا ہے میں نے تمہارا آج، لیکن سچ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا اور خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھا ہو کر لیٹ گیا اور خود کو کوسنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سائیں آپ کیوں نہیں آئے اب تک؟ وہ اس کی راہ تک تک کے تھک گئی تھی۔ شاہ زیب جیل سے رہائی کے بعد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔
وہ اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ تیرے دیدار کی تڑپ میرے دل کو جلا رہی ہے، میری دھڑکن بے ترتیب، میری آنکھ بہتی جا رہی ہے۔ کیوں آپ مجھے اتنا تڑپا رہے ہیں؟ ایک بار تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عشق میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ وہیں کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھتی رہی، بس اس کا دل نہیں تھا کہ وہ وہاں سے ذرا سی بھی دیر کے لیے بھی پرے ہو۔ رات کے 12 بجے وہ حویلی آیا اور سیدھا حکمت بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حکمت بیگم کرسی پر بیٹھی ہی سو رہی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ حکمت بیگم اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی ہیں۔ اس نے بیڈ پر پڑا کمبل اٹھایا اور حکمت بیگم کے اوپر ڈال کر ان کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج 6 سال بعد وہ اس کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں ہر چیز بالکل ویسے ہی تھی جیسے اس نے چھوڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل اس کا بے چین تھا، کیونکہ جو فیصلہ اس نے آج لیا تھا وہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا اور اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ وہ بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگ گیا۔ ارے مروہ، اتنی صبح صبح کہاں جا رہی ہو، وہ بھی آج کے دن؟ اشال نے مروہ کو سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے دیکھ کر کہا، جو کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ ہسپتال میں ایک میٹنگ ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے، تو بس وہیں جا رہی ہوں، 3 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر بیرونی دروازے تک جانے لگی۔ اچھا ناشتہ تو کر لو، کل رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ اور سنو، عمیر کو ساتھ لیتی جاؤ، وہ ڈرائیو کر لے گا، تمہارے بازو کا زخم ابھی تازہ ہے۔ ایشال نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، بھوک نہیں ہے ایشو، اور بھائی بھی گھر پر نہیں ہے، ابھی میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر پورچ میں آ گئی، مین گیٹ کھولا، پھر اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے باہر نکال ہی رہی تھی کہ اس نے ہارن کی آواز سنی، جو کسی اور گاڑی کی نہیں بلکہ اذلان کی گاڑی کی تھی۔ وہ شاید اسے ہسپتال لے جانے آیا تھا۔ وہ سراسر اسے نظر انداز کرتی ہوئی اپنی گاڑی لے کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی، جبکہ اذلان بھی اس کے پیچھے ہسپتال چلا گیا۔ تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے بعد ہی میٹنگ ختم ہونے پر روم سے باہر آئی تو باہر اذلان بیٹھا تھا، جو کہ شاید اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہاں سے پھر نظر انداز کر کے وہاں سے پارکنگ میں آ گئی اور گاڑی نکال کر گھر چلی گئی۔ یار ایک بار بات تو سن لیتی، مانتا ہوں کہ غصہ ہو، مگر صرف ایک بار میری بات سن لیتی، مجھے معافی مانگنے کا موقع تو دیتی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ تم آ گئے ہو، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ حکمت بیگم اس کا سر اپنی گود میں رکھے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ اماں سائیں، آپ اتنی کمزور ہو گئی ہیں، میرے بعد آپ کا کسی نے خیال نہیں رکھا کیا؟ وہ ان کی صحت کو دیکھ کر اچھا خاصا پریشان تھا۔ تم آ گئے ہو، دیکھو اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وعدہ کرو مجھ سے آئندہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے اور میری ایک اور بات بھی مانو گے۔ حکمت بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، اماں سائیں کیوں نہیں، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، بس بدلے میں آپ اپنا خیال رکھیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولا، ٹھیک ہے تو تم آج کے آج نکاح کر کے میری بہو کو گھر لے آؤ۔ حکمت بیگم کی یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گیا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ اور کہہ پاتا دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ حکمت بیگم نے پوچھا۔ آنٹی میں ہوں، ماہ نور کی آواز آئی۔ آ جاؤ ماہی بیٹا۔ شاہ زیب حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، حکمت بیگم نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو بولا۔ نہیں آنٹی، بس آپ سے اجازت لینے آئی تھی، میری فلائٹ ہے 3 گھنٹے بعد امریکہ کے لیے، میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں امریکہ۔ وہ حکمت بیگم سے اجازت لے کر روانہ ہونے لگی تو دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک نظر شاہ زیب پر ڈالی۔ میرا عشق تھا تو 100 لا حاصل ہی رہا، گر میری ہوس ہوتی تو کب کا تو پورا ہوتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی گئی۔ روک لو اسے شاہ زیب، روک لو اسے، محبت کرتی ہے تم سے، بہو بنا دو اسے میری اور اس حویلی کی۔ حکمت بیگم اس کے جاتے ہی اداس ہو کر بولی، مگر اماں سائیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ زیب خدا کے لیے سمجھو میری بات کو، شادی کر لو، میری تمام خوشیاں ماہی سے جڑ چکی ہیں، میں اگر زندہ ہوں تو اس لڑکی کی وجہ سے، وگرنہ میں کب کی پاگل ہو گئی ہوتی۔ تقریباً 1 گھنٹہ حکمت بیگم اسے سمجھاتی رہیں۔ آخر میں تنگ آ کر انہوں نے شاہ زیب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہ زیب اٹھا، اپنی گاڑی نکال کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ ٹیکسی سے اتر کر اسے اب اندر جانا تھا۔ وہ اندر جا ہی رہی تھی کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اس نے بھیگنا شروع کر دیا۔
وہ بارش کے ہر قطرے کو اپنے جسم پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسے تو اس شہر کی ہر شے میں شاہ زیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اس کی منتظر تھی مگر وہ اب تک نہ آیا تھا۔ بارش کے آخری قطرے کو اس نے اپنے وجود پر گرتا ہوا محسوس کیا۔ اب وہ ایئرپورٹ کے اندر چلی گئی۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ کر بھی رو رہی تھی۔ بس وہ اب کچھ دیر بعد ہونے والی اناؤنسمنٹ کی منتظر تھی، جس کے بعد وہ شاہ زیب سے اور اس ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلے جانے والی تھی۔ بورڈنگ کے لیے جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ کیا ملا تجھے عشق کر کے؟ آخر یہ تو بتا مجھے آج۔ دعا، کچھ یادیں اور آنسوؤں کی سوغاتیں، بس یہی تیرا متاع زندگی رہا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ اس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھیں، اب مجھے اندر جانے دیں، میرا اندر جانا بے حد ضروری ہے۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ کر سیکیورٹی سے بحث کر رہا تھا، جو اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو یہاں کا مینیجر تھا۔ اس کی اجازت سے شاہ زیب کو اندر جانے دیا گیا۔ اندر جاتے ہی وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے ڈھونڈنے لگا، مگر اسے کہیں ماہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بورڈنگ کاؤنٹر کی طرف بڑھا، اس کی نظر اس پر پڑی جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، واپس چلو ماہی۔ وہ اس کی تار میں سے باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا سائیں؟ مجھے جانے دیں، خواہ مخواہ میری مشکلیں، میری اذیتیں مت بڑھائیں۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چلایا، ول یو میری می ماہی؟ وہ پلٹی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ میں موجود تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہر طرف سے یس کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ماہ نور نے ہاں بول دیا تو سب خوش ہو گئے۔ پھر شاہ زیب نے اس کا بیگ لیا اور اسے ایئرپورٹ سے باہر لے آیا۔ ماہ نور کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ حسین خواب ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ خواب ٹوٹ گیا تو شاید اس کے سانس بھی اس خواب کے بکھرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ وہ حیرت سے سب دیکھ رہی تھی اور شاہ زیب اس کی اس حالت کا خوب مزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ رک گئی۔ ارے تم رک کیوں گئی ماہی؟ ماہ نور کے اس کے منہ سے اپنا نام بے حد اچھا لگا۔ نہیں، بس ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تو شاہ زیب نے اس کے سر پر ہلکی سی چماٹ لگائی۔ اب یقین آیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ شاہ زیب ہنستے ہوئے بولا، جی سائیں، آ گیا یقین۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اوئے یار سائیں نہ بولا کرو مجھے، ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی 70 سال کا بڈھا ہوں جسے تم سائیں بول رہی ہو۔ وہ قدرے خفا انداز میں بولا، تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کر بلایا کروں؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، تم مجھے زیب کہہ کر بلا سکتی ہو یار۔ وہ مسکرا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا، ویسے آپ مجھے لینے کیوں آئے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب تمہارے پاس ہے۔ دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ایک بات بولوں موٹی، تم کافی پیاری ہو گئی ہو، وہ مسکرا کر بولا تو ماہ نور شرما گئی۔ آپ مجھے موٹی کیوں کہتے ہیں؟ اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا، کیونکہ تم ہو ہی موٹی۔ اس بات پر دونوں ہنس دیے۔ مروہ میری جان، آپ کے کپڑے میں نے پریس کروا دیے ہیں، بس آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ، 5:30 ہو رہے ہیں، 6:30 بجے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ مسز رحمان مروہ کے کمرے میں آ کر اسے جگاتے ہوئے بولی، کیوں ماما، کوئی خاص فنکشن ہے کیا؟ اور دوسری بات ماما، میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے ابھی سونا ہے۔ مسز رحمان اس کی بات پر حیران ہو گئیں۔ گڑیا، آپ کی مہندی کا فنکشن ہے آج، جلدی سے اٹھ جاؤ اور میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ جانتی ہوں کل رات سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، شاید اسی لیے طبیعت خراب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر مروہ کے کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ مروہ دوبارہ سو گئی۔ وہ میٹنگ سے واپس آتے ہی اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اشال اس کے کمرے میں آئی اور اسے جگانے لگی۔ کیا مسئلہ ہے ایشو، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ اس کی حرکت پر خفا ہو کر بولی، اذلان بھائی کی کال ہے، بات کرنا چاہ رہے ہیں تم سے، اور تم نے اپنا فون کل رات سے بند کر رکھا تھا۔ اشال کی بات سن کر مروہ کا دھیان اپنے فون کی طرف گیا، جسے اس نے کل رات خود ہی بند کر کے رکھا تھا۔ شاید بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، وہ بہانہ بنا کر بولی، یہ لو تم اذلان بھائی سے بات کرو، میں تمہارا فون چارج کرتی ہوں۔ اشال نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا، مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یار تم پلیز جاؤ۔
اس نے یہ کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اشال اس کی اس حرکت پر شاکڈ ہو گئی کیونکہ آج تک کبھی بھی اس نے اذلان سے بات کرنے کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا فون آن کر کے چارج پر لگا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھائی وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، اشال نے معذرت کر لی، اور ویسے بھی اذلان اپنی منکوحہ کے منہ سے نکلے یہ الفاظ پہلے ہی سن چکا تھا۔ کوئی بات نہیں ایشی، وہ تھک گئی ہوگی، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تم بس اس سے میری ملاقات کروا دینا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اس لیے اس نے بات سنبھال لی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں کوشش کروں گی، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور خود تیار ہونے چلی گئی۔ ان کے حویلی پہنچتے ہی حکمت بیگم نے نکاح خواہ اور چند لوگوں کو شاہ زیب اور ماہ نور کے نکاح کے لیے بلا لیا۔ ماہ نور نے پیچ کلر کے لہنگے کے ساتھ حکمت بیگم کی دی ہوئی لال چنری اوڑھی ہوئی تھی، جبکہ شاہ زیب کالی شیروانی میں ملبوس نکاح خواہ کے پاس بیٹھا تھا۔ حکمت بیگم نے ویڈیو کال کے ذریعے مروہ کو بھی اس نکاح کی سادگی بھری تقریب میں شامل کر لیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی سب نے ماہ نور اور شاہ زیب کو مبارکباد دی۔ مروہ نے دونوں کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیں اور انہیں آج ہونے والی مہندی کے فنکشن کی دعوت بھی دی۔ شاہ زیب نے منع کرنا چاہا مگر وہ اصرار کر رہی تھی۔ اس کے اصرار پر حکمت بیگم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ماہ نور جب اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے جانے لگی تو حکمت بیگم نے اسے ٹوکا۔ ارے ماہی بیٹا، یہاں کہاں جا رہی ہو؟ شاہ زیب کے کمرے میں جاؤ، تمہارا سارا سامان میں نے شاہ زیب کے کمرے میں رکھوا دیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ آج وہ حقیقت میں بہت خوش تھیں۔ مگر آنٹی، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، حکمت بیگم کے گھور کر دیکھنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ ماہی، آنٹی نہیں بیٹا، امی بولا کرو اب مجھے۔ اس بات پر ماہ نور مسکرا دی جو حکمت بیگم کے گھورنے پر ڈر گئی تھی۔ مگر امی میں کیسے وہاں جاؤں؟ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ ارے کیوں، تم بیوی ہو اس کی، تمہارا حق ہے، جاؤ اس کے کمرے میں اور 1 گھنٹے میں تیار ہو کر نیچے آؤ، پھر ہم تینوں مروہ کی طرف چلیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں، جبکہ ماہ نور عجیب الجھن کا شکار ہو چکی تھی، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیے شاہ زیب کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ بھائی آپ لوگ اتنی جلدی آ گئے؟ اشال نے اذلان کو اس کے کمرے میں آتے دیکھ کر کہا، جو اورنج کلر کی شیروانی میں بالکل تیار تھا۔ ہاں ایشی، کام ہی ایسا تھا کہ جلدی آنا پڑا۔ یہ بتاؤ مروہ کہاں ہے؟ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آ گیا۔ اشال ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوئی تھی۔ بھائی اپنے کمرے میں ہوگی، تھوڑی دیر پہلے میں اس کے کمرے میں جوس اور سینڈوچز رکھ کر آئی تھی، اس وقت وہ سو رہی تھی، اب کا نہیں معلوم۔ ویسے بھائی آپ کو کس نے یہاں آتے دیکھا تو نہیں؟ وہ ہر طرح کی احتیاط برت رہی تھی۔ نہیں ایشی، میں روحان کو بتا کر یہاں آیا ہوں، تم بے فکر رہو۔ روحان کا نام سنتے ہی وہ شرما گئی۔ ویسے آج روحان کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس بات پر وہ مزید نظریں جھکا گئی اور اذلان اس کا شکریہ ادا کر کے مروہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے مروہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو مروہ نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ اذلان مروہ کی جانب بڑھا اور اس نے کمبل تھوڑا نیچے کو کھینچا۔ ایشو کی بچی، کیا مسئلہ ہے؟ سونے دو یار۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اشال کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر اذلان ذرا سا کھانسا۔ اس کے کھانسنے کی آواز سن کر تو جیسے مروہ کی دھڑکن رک ہی گئی۔ اللہ اللہ، یہ یہاں کیسے؟ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ چلو اٹھ جاؤ، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو اور بھوک سے تمہارا برا حال ہے۔ خیر ویسے کہنا پڑے گا میڈم کہ اداکاری کا جواب نہیں کوئی۔ اتنا کیسے سو سکتا ہے کوئی، وہ بھی کسی سے ناراض ہو کر؟ وہ تمام اداکاری جان چکا تھا مگر مروہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دیکھو میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر اب تم نہ اٹھی تو اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ 3 منٹ بعد بھی جب مروہ نہیں اٹھی تو اذلان نے ہلکا سا کمبل ہٹایا اور اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے کے ایک طرف سے چھوتے ہوئے گردن کی طرف لے جانے لگا۔ مروہ کے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑی، وہ فوراً اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اذلان اس کی اس حرکت پر ہنس دیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ کو تمیز نہیں، کسی کے کمرے میں اجازت لے کر آتے ہیں؟ اس کا غصہ اس کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا۔ میں یہاں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں اور یہ میری بیوی کا کمرہ ہے تو مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اذلان شرارت سے بولا۔
یہ بہت غلط کیا آپ نے، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اس کا غصہ مزید بڑھا۔ اذلان اس کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، شرمندہ ہی ہوں یار، معافی مانگنے آیا ہوں، چلو غصہ تھوک دو اب۔ آئی ایم ریئلی 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 سوری مائی پرنسس۔ اذلان کا یہ کہنا تھا کہ مروہ کی آنکھوں سے مینا برسنے لگا۔ آپ بہت گندے ہیں، کبھی معاف نہیں کروں گی، میں آپ کو سزا دوں گی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اذلان کے سینے پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اذلان نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہے، میں مجرم ہوں، تم سزا دے سکتی ہو ہر طرح کی، مگر میرے ساتھ رخصت ہو کر جانے سے منع مت کرنا۔ وہ شرمندہ تھا۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مروہ اس سے دور ہٹی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اٹھک بیٹھک کریں اور وہ بھی پورے 100۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے مرغا بنے، پھر سوچوں گی آپ کو معاف کرنا ہے یا نہیں۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے بولی تو اذلان اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چلیے اب آپ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں، شروع بھی کریں۔ وہ بیڈ پر تسلی سے بیٹھ کر بولی۔ اذلان نے اٹھک بیٹھک شروع کر دی۔ مروہ سینڈوچ کھاتے ہوئے ان سب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ابھی اذلان نے 15 اٹھک بیٹھک ہی کیے ہوں گے کہ مروہ نے کہا، بس مزہ نہیں آ رہا مجھے، چلے جائیں، معاف کیا آپ کو۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے کتنی نرم دل بیوی ملی ہے آپ کو۔ دونوں اس بات پر ہنس دیے۔ چلو اب جانے من تیار ہو جاؤ یار، مہمان آ رہے ہیں، سب تمہیں ایسے دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ اور تھینک یو سو مچ، ویری مچ، مجھے معاف کرنے کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ نہایت ہی عقیدت سے چومتے ہوئے بولا، ابھی معاف کہاں کیا، سزا ابھی باقی ہے۔ خیر ابھی نہیں، پھر کبھی دوں گی۔ وہ شرارت سے بولی، بڑی ظالم ہو تم قسم سے۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولا، وہ تو میں ہوں، اچھا جائیں بھی، اب مجھے تیار بھی ہونا ہے اور آپ کے لیے سرپرائز مہمان بھی آ رہے ہیں۔ وہ اسے کمرے سے باہر جانے کو کہنے لگی۔ یار دل نہیں کر رہا جانے کا، بس تمہیں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ صوفے پر جم کر بیٹھ گیا۔ عجیب ڈٹائی ہے جناب، جائیں بھی یہاں سے، اب کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے۔ ابھی مروہ نے یہ کہا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور مسز رحمان اندر آئیں۔ اذلان فوراً دروازے کے پیچھے ہو گیا۔ مروہ بیٹا آپ تیار نہیں ہوئیں؟ وہ مروہ کو پنک ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں دیکھ کر بولی۔ بس ماما جا رہی ہوں، آپ اس شال کو دیکھیں وہ تیار ہوئی یا نہیں۔ وہ اذلان کے دروازے کے پیچھے سے کیے جانے والے اشاروں کو سمجھ کر شرارت سے مسکرا بھی رہی تھی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ ماما کو جلدی بھیجو نہیں تو میری پٹائی ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی تیار ہو جاؤ، میں بیوٹیشین کو بھیجتی ہوں باہر سے۔ یہ کہہ کر مسز رحمان چلی گئیں۔ شکر ہے ماما نے دیکھا نہیں مجھے۔ اذلان نے مسز رحمان کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ اچھا آپ جائیں بھی، وہ اسے کمرے سے باہر دھکیلنے لگی۔ اچھا سنو جانا، وہ خاصے رومانوی موڈ میں بولا۔ جی سنائیے جانو۔ مروہ کا جواب بھی اسی انداز میں تھا۔ آئی لو یو مائی پرنسس، میری زندگی۔ اس نے کہا تو مروہ ہنس دی۔ ارے ہنسو نہیں، جواب دو۔ مروہ اس کی بات سن کر اسے کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر کے کہنے لگی، اب جواب کے منتظر رہیں آپ، نہیں دوں گی میں جواب۔ وہ یہ کہہ کر کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور ساتھ ساتھ اذلان کی بات سن کر مسکرا دی، جو دروازے کے باہر سے کہہ رہا تھا، سچ میں ظالم ہو تم بہت، تجھ پر غصہ ہمارے بس میں کہاں اے جانے جہاں، تیرے دیے ہوئے زخم کو ہم پھولوں سے بھی زیادہ قیمتی رکھتے ہیں۔ شاہ زیب سفید کرتا شلوار اور اورنج واسکٹ میں تیار اپنے کمرے کے ٹیرس میں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ ماہ نور اندر کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ وہ ٹیرس سے اندر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر ماہ نور پر پڑی، جو آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تیرے چہرے کی ایک جھلک بھی دیکھوں تو اپنا آپ بھول جاتا ہوں، کس سحر نگری میں قید کر جاتی ہیں مجھ کو یہ ادائیں۔ وہ ماہ نور کی طرف بڑھا، جو اورنج اور وائٹ لہنگے میں ملبوس سبھی اپنے بال باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آئی، اس نے ماہ نور کے ہاتھ سے ہیئر برش لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں میں کر لوں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ یار مجھے کرنے دو پلیز، ویسے بھی میں تمہاری تمام اذیتوں کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ ماہ نور کی روح تک میں اتر گئے۔ اس نے مزید احتجاج کیے بغیر ہیئر برش اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ 5 منٹ بعد شاہ زیب ماہ نور کے بال بنا کر اس کے ماتھے پر ماتھا پٹی سیٹ کرنے لگا۔ وہ مسکرا کر اس کی حرکتیں دیکھتی رہی۔
परफेक्ट। वो थोड़ा सा दूर होट कर इसका जायजा लेते हुए बोला, बल्कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है। वो फिर इसकी जानिब बढ़ा और ड्रेसिंग टेबल से एक झुमका उठाकर इसके कान में पहनाने लगा। महानूर ने शर्म से नजरें झुका लीं। उसकी ये अदा शाहजेब के दिल में घर कर गई। दोनों कानों में झुमके डालने के बाद शाहजेब ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। इसकी थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर किया। बहुत खूब, अब लग रही हो तुम मिसिज शाहजेब खान। इसकी बात पर महानूर मुस्कुरा दी। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया, मेरी जिंदगी को बहार बनाने का शुक्रिया। तेरी मुस्कुराहट पर सिर्फ हक है मेरा, मेरे लिए यूं मुस्कुराने का शुक्रिया। वो ये अशआर पढ़कर मुस्कुराया। महानूर शर्मा गई और इसके गालों पर लाली आ गई। शाहजीब ने इसका चेहरा ऊपर किया और दोनों की आंखें चार हुईं। दोनों कहीं खो से गए। हिकमत बेगम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो दोनों इस शहर से बाहर आए। वो अंदर दाखिल हुईं और दोनों को साथ खुश देखकर वो बेहद खुश हो गईं। अरे भाई, चलने का इरादा नहीं है तुम लोगों का क्या? उन्होंने दोनों से कहा। नहीं अम्मा साईं, बस हम निकलने ही वाले थे कि आप आ गईं। वो जरा शर्मसार होकर बोला। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। वो शरारत से बोली। ठीक है अम्मा साईं, आप अपनी बहू को लेकर जाएं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो ये कहकर जाने लगा, मगर न जाने क्यों वो बार बार पलट कर महानूर को ही देख रहा था, जो इसकी नज़रों से बचने के लिए हिकमत बेगम की ओट में छुप रही थी। हाँ, बस मैं अपने कमरे से अपना बैग ले आऊं। हिकमत बेगम ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। शाहजेब भी कमरे से बाहर जा ही रहा था कि महानूर की आवाज़ पर पलटा। साईं, आपका वॉलेट। वो इसकी तरफ वॉलेट बढ़ाते हुए बोली तो शाहजेब ने इसका हाथ पकड़ा और इसे खींचकर अपने बेहद करीब किया। इतना करीब कि वो इसकी धड़कनें बआसानी महसूस कर सकता था। तुम्हें मना किया है कि साईं मत बोला करो, और अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, फिर भी साईं। महानूर उसकी गिरफ्त में आकर घबरा गई। उसकी हालत देखकर शाहजेब को हंसी आ रही थी, जिसे वो मुश्किल से काबू कर रहा था। अब मुझे बताओ, क्या कहकर पुकारोगी मुझे? वो इसके चेहरे पर आए हुए बाल बड़ी नफासत से हटाते हुए बोला। जेब, इसने डर डर कर कहा। ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसे हिचकिचाना मत माही। इसने लब महानूर के माथे पर रख दिए। महानूर की तो जैसे सांस ही रुक गई। फिर वो इसका गाल थपथपा कर इसे अपनी गिरफ्त से आजाद करके चला गया। महानूर इसी शहर में गुम खड़ी थी। शाहजेब ने आज इसे हैरान कर दिया। वो वहीं खड़ी यही सोचती रही कि यही वो जिंदगी थी जिसका उसने सोचा था, और उसे इसके सब्र का फल मिल गया था। आंखों में हल्की हल्की नमी थी। दिल से अल्लाह का बेहद शुक्र अदा कर रही थी। इतनी देर में हिकमत बेगम आई और महानूर इनके साथ बाहर गाड़ी तक आ गई। वो तीनों अब मरवा के घर के लिए रवाना हो गए। मेहंदी के फंक्शन का आगाज होने ही वाला था। स्टेज को पर्दा लगाकर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। जहां एक तरफ अजलान और रूहान बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ इशाल और मरवा की नशिस्त अभी खाली थी। काफी मेहमान आ चुके थे और कुछ का आना अभी बाकी था। मिस्टर रहमान और मिस्टर मलिक मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। दूसरी तरफ इशाल और मरवा तैयार हो चुकी थीं। मरवा ने ऑरेंज कलर की शर्ट और ग्रीन शरारा पहना हुआ था। हाथों में गजरे, हल्का सा मेकअप उसे किसी शहजादी जैसा दिखा रहा था। वो शहजादी ही तो थी अपने अजलान की। इशाल ने पीले रंग की शर्ट और ग्रीन कलर का शरारा पहना हुआ था। दोनों का मेकअप और ज्वेलरी तकरीबन एक जैसी थी। वो बैठी बातें ही कर रही थी कि दोनों का मोबाइल बजा। मरवा को अजलान और इशाल को रूहान का मैसेज आया। दोनों ने इकट्ठे पढ़ा। यार, अपनी एक तस्वीर तो भेज दो, बहुत दिल कर रहा है देखने का। दोनों हंस दी और जवाब में लिखा, आज तो आप हमें देखने के लिए तरसेंगे। कुछ देर बाद इन दोनों को लेने नूर और गुड़िया आ गईं और इन्हें ले जाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। रोहान और अजलान की तरफ मेहंदी की रस्म का आगाज कर दिया गया। वो दोनों बार बार पर्दे से दूसरी तरफ झांकने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर नूर, गुड़िया, समीर और उमैर दोनों का अच्छा खासा मजाक बना रहे थे। मरवा और इशाल इनकी इस हरकत पर चुपके से हंस रही थीं। अरे भाई, सिर्फ आज की ही तो बात है। समीर बोला। यार, ये ज्यादती है, हम अपनी ही बीवियों को नहीं देख सकते। रोहान मुंह बनाकर बोला। हाँ, नहीं देख सकते, नूर शरारत से बोली। इसी हंसी मजाक में अजलान ने हिकमत बेगम और इनके साथ एक लड़की को मरवा और इशाल की तरफ आते देखा। ये इनको यहाँ किसने बुलाया? अजलान ने उमैर के कान में बोला।
پتہ نہیں بھائی، شاید آپ ہی نے۔ مروہ نے ماہ نور کو مبارکباد دی۔ حکمت بیگم نے تو جیسے آج مروہ پر اپنا سارا لاڈ ہی نچھاور کر دیا۔ کچھ پل بعد ہی شاہ زیب بھی آتا نظر آیا، جو اذلان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ شاہ زیب مسٹر رحمان اور مسٹر ملک سے مل کر روحان اور اذلان کی طرف بڑھا، ان سے مصافحہ کیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اذلان کے فون پر مروہ کا میسج تھا، جس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ اذلان، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں بہت تکلیف دی ہے میں نے تم سب کو، مگر اب میں معافی چاہتا ہوں اور تم سے دوستی کا خواہش مند ہوں۔ وہ شرمندہ تھا۔ اذلان کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ اس کے فون پر مروہ کا میسج آیا۔ پلیز ہاں کر دیں میرے لیے، یہ دوستی کر لیں اور شاہ زیب کو اس کے نکاح کی مبارکباد دیں۔ میسج پڑھ کر وہ اٹھا اور شاہ زیب کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دی۔ یوں تمام گلے شکوے ختم ہو گئے۔ مروہ اور اشال کو مہندی لگانے کے لیے مہندی والیاں آ گئیں اور انہیں مہندی لگانا شروع کیا۔ عمیر، سمیر، نور اور گڑیا ڈانس کر رہے تھے۔ پھر بعد میں شاہ زیب اور ماہ نور بھی ڈانس کرنے لگے۔ مروہ گانے کے ایک ایک بول سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب ڈانس کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مروہ کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ مہندی لگنے کے بعد اشال کو بتا کر پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ روحان مروہ کو جاتے ہی ذرا سا پردہ ہٹا کر بولا، یار مکھڑا تو دکھا دو، ترستے رہو آج تم۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا مکھڑا دکھا دو شرافت سے، نہیں تو میں خود تمہارا گھونگھٹ ہٹا کر دیکھ لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا جس پر ابھی مہندی لگنے والی تھی۔ ابھی اس کا بولنا ہی تھا کہ مسز حیدر نے روحان کا کان پکڑ لیا۔ اچھا تو تم میری بیٹی کو تنگ کر رہے تھے؟ وہ مصنوعی غصے میں بولی۔ آنٹی وہ آپ کی بیٹی تو پھر میں کون؟ پلیز کان چھوڑ دیں، میرا درد ہو رہا ہے۔ اشال اس سب پر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ میری بیٹی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ ہاں بولو۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ اچھا سوری آنٹی، اب تو چھوڑ دیں۔ وہ روحان جو کچھ دیر پہلے شیر بنا ہوا تھا اب بھیگی بلی بن چکا تھا۔ مسز حیدر نے کان چھوڑ دیا اور ان دونوں کو دعائیں دینے لگی۔ وہ پانی پینے تو آ گئی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پانی کیسے پیے۔ دونوں ہاتھوں پر مہندی لگی تھی۔ اف خدایا، اب میں پانی کیسے پیوں؟ بالآخر وہ پیاسی ہی پلٹنے لگی۔ ارے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں کام کرنے لگی جانے اذلان؟ وہ اس کی مشکل سمجھ چکا تھا۔ اس نے مروہ کا دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹایا اور پانی کا گلاس اٹھا کر مروہ کے ہونٹوں سے لگایا۔ لو پی لو یار، میرے ہوتے ہوئے تم پیاسی کیسے رہ سکتی ہو؟ مروہ نے پانی پی لیا۔ ہائے، آپ نے میرا گھونگھٹ کیوں اٹھایا اذلان؟ ویسے شرم نہیں آئی ایک معصوم لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، وہ بھی بغیر اجازت کے؟ وہ خفا ہو کر بولی۔ اذلان تو بس اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ معصوم لڑکی ہماری بیوی ہے محترمہ، ہمیں پورا حق ہے انہیں دیکھنے کا۔ وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ارے کیا کر رہے ہیں، میری مہندی خراب ہو جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھ کی مہندی بچاتے ہوئے بولی۔ میں تو جواب لینے آیا ہوں اس بات کا جو میں نے کمرے میں تم سے کہی تھی۔ اچھا جلدی سے جواب دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط کر کے بولا۔ تھینک یو۔ مروہ نے اپنی خاموشی توڑی۔ ارے یہ چیٹنگ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تھینک یو کس لیے؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ میری بات ماننے کے لیے۔ مروہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ یار تم بس حکم کیا کرو۔ اور تھینکس ٹو یو میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو بہار بنانے کے لیے، مجھے دوسرا موقع دینے کے لیے، میری بیوی بننے کے لیے، مجھے بے حد پیار کرنے کے لیے اور میرا ساتھ نبھانے کے لیے۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ وہ کہتا گیا اور مروہ سب چپ چاپ سنتی رہی۔ اس نے اب مروہ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ مروہ کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سوچ رہی ہوں کوئی اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے آج اور کل رو لینا، مگر میرا تم سے وعدہ ہے کہ آئندہ کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی، جس پر اذلان بھی مسکرا دیا۔ وہ آج حقیقی معنوں میں خوش تھی۔ اسے اس کی تمام دلی مرادیں مل گئی تھیں۔ وہ اللہ کا بے حد شکر ادا کر رہی تھی اذلان کی محبت پا کر۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کر رہی تھی۔